नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को GHQ बुलाने का मामला क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या तहलका खेज फैसला किया। जनरल बाजवा को क्या ऐसा पैगाम पहुंचाया गया जिसके बाद उन्हें एक्शन लेना पड़ा। इस एक्शन से शहबाज शरीफ को क्या बहुत बड़ा झटका लगा है। एक फौजी अफसर के घर छापों की कहानी क्या है। 30 दिन में निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाने की असल कहानी क्या है और एक ऑडियो और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब को GHQ बुलाने का मामला क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या बड़ा एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले आपको एक फौजी अफसर के घर छापों और इन छापों के मुतल्लिक 2 वायरल वीडियोस के मुतल्लिक बताते हैं। इन 2 वीडियोस में 3 किरदार नजर आ रहे हैं। ये 3 किरदार एक गाड़ी में मौजूद हैं। ये एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है और रात के वक्त इस गाड़ी को इमारत के सामने पार्क किया जाता है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। उसके बाद जब एक इमारत के सामने इस गाड़ी को पार्क किया जाता है तो इसी गाड़ी से 3 अफराद बाहर निकलते हैं। ये तमाम मनाजिर CCTV फुटेज में कैप्चर हो जाते हैं और CCTV कैमरों में देखा जा सकता है कि ये रात 10:22 का वक्त है। रात 10:22 की ये फुटेज है। उसके बाद ये अफराद सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट की जानिब जाते हैं और ये अफराद जब सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट की जानिब बढ़ते हैं तो वो मनाजिर भी CCTV फुटेज में कैप्चर हो जाते हैं और एक रिटायर्ड फौजी अफसर के मुतल्लिक मालूमात भी लेते हैं। मुबैना तौर पर ये 3 अफराद इस फौजी अफसर की गिरफ्तारी के लिए आते हैं और इनकी शनाख्त FIA के अहलकारों के तौर पर की गई है। और ये वीडियो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की अहलिया ने ट्विटर पर अपलोड की और उन्होंने बताया कि उनके शोहर को किस तरीके से हिरासत में लेने की और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई क्योंकि उनके शोहर को धमकियां भी मिल रही थीं। इसीलिए बाद में पता ये चला कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बरतानिया चले गए और ये धमकियां मुबैना तौर पर उन्हें इसलिए मिल रही थीं कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जो एक बैरूनी साजिश है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वोकल थे। बहरहाल अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को GHQ बुलाने का मामला क्या है और मुख्तसरन आपको मियां नवाज शरीफ के घर के अंदर होने वाली लड़ाई और उससे जुड़े तमाशे के मुतल्लिक भी बताते हैं। तो मामला यह है कि अब लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब और बहुत हैरान कुन किस्म की खबर आई है और ये एक ऐसी खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस खबर से जुड़ी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त वायरल हैं और ये तस्वीरें और वीडियोस असल में उस वक्त की हैं जब बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, लेकिन वहां एक अजीब नोयत का तमाशा हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड तमाशा हो गया और कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो खुसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन उनकी रिहाइशगाह जाएंगे वहां इस किस्म का तमाशा भी हो सकता है। और वो तमाशा इस तरह हुआ कि पहले तो मियां नवाज शरीफ ने एक ऐसा काम किया जो बिलावल भुट्टो को बहुत नागवार गुजरा। बिलावल भुट्टो का ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ एक ज़बरदस्त किस्म के मेज़बान होंगे क्योंकि इस वक्त तो वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की वजह से खुश भी होंगे और बिलावल भुट्टो असल में मियां नवाज शरीफ से 1-on-1
ایک الگ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے ایک بہت پراسرار معاملے پر، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف سے تنہائی میں وہ ایک پراسرار معاملے پر گفتگو کریں، لیکن میاں نواز شریف نے ایک فکس میچ کے تحت ایک تماشا کر دیا، کیونکہ نواز شریف کو یہ پیغام پہلے سے پہنچا دیا گیا تھا کہ بلاول بھٹو ان سے ایک الگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے اسی ملاقات میں عابد شیر علی تک کو بھی بٹھا دیا، یعنی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں عابد شیر علی کو بھی بٹھا دیا، اور عابد شیر علی بھی اس وقت اسحاق ڈار کی طرح لندن فرار ہے۔ ان کے پاس برطانیہ کا مستقل ویزا تو نہیں ہے، لیکن وہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک قانونی ضرورت کے تحت برطانیہ چھوڑتے ہیں اور پھر دبئی یا کسی اور سٹیٹ جا کر وہاں سے اپنا ویزا ری نیو کروا لیتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب اصل میں چاہتے یہ تھے کہ وہ میاں نواز شریف سے ایک الگ ملاقات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت میں عہدوں کی جو ایک لوٹ سے لگی ہوئی ہے، اس میں سے صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے۔ بلاول بھٹو اصل میں یہ پیغام لے کر گئے تھے میاں نواز شریف کے پاس، ساتھ ہی بلاول بھٹو یہ بھی چاہتے تھے کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے اور گورنر پنجاب بھی پیپلز پارٹی کا بنا دیا جائے، یعنی صدر کا عہدہ بھی، چیئرمین سینٹ کا بھی اور گورنر پنجاب کا بھی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میاں نواز شریف نے بلاول بھٹو کو عابد شیر علی کے ساتھ بٹھا کر بعد میں بلاول بھٹو کو انکار کر دیا۔ بلاول بھٹو اس پر ناراض بھی ہوئے، لیکن آخری وقت میں بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف نے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ ایک جواز تراش لیا کہ اب بلاول بھٹو سے ایک ملاقات اور ہوگی، یعنی لوٹ سیل میں عہدوں کی جو بندر بانٹ ہے ان کے لیے مذاکرات کا ایک دور اور بھی ہوگا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو GHQ بلانے کا معاملہ کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک بڑا فیصلہ لینا پڑا ہے، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک ایکشن بھی کیا، اور اس ایکشن کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے اس سے بھی ہے۔ اسی فیصلے کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اصل میں یہ فیصلہ اس لیے لینا پڑا کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ گئی تھی۔ یہ ایک بہت تہلکہ خیز قسم کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں 3 ایسے انکشافات کیے گئے تھے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ ان امیجنیبل جو انکشافات ہیں اس تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ میں کیے گئے تھے، اور اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا جو کہ اس امپورٹڈ حکومت پر بجلی بن کر گرا۔ اور یہ جو رپورٹ تھی یہ اصل میں ایک خاتون سیاسی رہنما کے متعلق تھی، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت اس خاتون سیاسی رہنما کے متعلق ایک ایسا فیصلہ کرنے والی تھی جو کہ آرمی چیف کو اور فوج کو کسی صورت قبول نہیں تھا۔ فوج کو اور آرمی چیف کو اس سیاسی خاتون کے متعلق شہباز شریف کی حکومت کا یہ فیصلہ کسی بھی صورت منظور نہیں تھا، جس کے بعد ایک بہت بڑا ایکشن پلان کیا گیا اور پھر کنوے کیا گیا شہباز شریف کو ایک پیغام۔ اور شہباز شریف کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو خاتون سیاسی رہنما ہیں ان کو وہ گورنر سندھ لگانا چاہ رہے تھے، لیکن انہی خاتون کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ یہ جو خاتون سیاسی رہنما ہیں انہوں نے 2015 میں بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھا، اور بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھ کر ملکی اداروں کے خلاف مدد مانگی۔ ملکی ادارے یعنی رینجرز کے خلاف اور فوج کے خلاف مدد مانگی۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھ کر 2015 میں یہ خط انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے، فوج کے پاس موجود ہے، ISI کے پاس موجود ہے،
ملٹری انٹیلیجنس کے پاس بھی یہ خط موجود ہے، اور یہ خط اس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق نسرین جلیل نے لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں فوج کے خلاف مدد دی جائے۔ اب نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اس حوالے سے ایک اتفاق رائے کر لیا گیا تھا، لیکن یہاں پر فوج نے اعتراض لگا دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ تعیناتی ہمیں قبول نہیں ہوگی، جس کے بعد یہ تعیناتی رک گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک اور معاملے پر ہونے والی لڑائی کے متعلق ہے۔ یعنی اس وقت جس طرح سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں حکومت کی دست و گریباں ہیں، اس حوالے سے یہ ایک اہم خبر ہے، کیونکہ اب ایک نئی لڑائی گورنر پنجاب کے عہدے پر بھی ہو رہی ہے، اور نون لیگ نے اب پیپلز پارٹی کو کنوے کر دیا ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود گورنر پنجاب ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بڑی خبر چودھری شجاعت حسین کے متعلق بھی آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور ایک تازہ ترین خبر چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے بھی اس وقت ٹی وی کی زینت بنی ہے، اور اس پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی سرخیاں اس وقت لگائی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ ایک عہدوں کی لوٹ سیل تو لگی ہوئی ہے، تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ جی ہاں، اب اس خبر کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم اور بڑی خبر کیا ہے، اور کون سا اہم ترین پیغام رساں بنی گالا پہنچا اور ایک اہم پیغام خان صاحب کو پہنچایا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اب دو نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور یہ اطلاعات ایک ہائی پروفائل میٹنگ کے بعد سامنے آئیں۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا اجلاس تھا، اور اعلیٰ ترین فوجی آفیسر اس اجلاس میں شریک تھے، اور یہ اجلاس اس اجلاس سے مختلف تھا جس میں چیف آف جنرل سٹاف بھی شریک تھے، جس میں راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی شریک تھے، اور دیگر فارمیشن کمانڈرز بھی شریک تھے۔ یعنی یہ جس اجلاس کے متعلق اب تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں، یہ ایک الگ سے اجلاس تھا۔ اب پہلے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب ان دونوں نئی اطلاعات کی باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ اطلاعات اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک جواب کے متعلق آئیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دو تین بڑے کلیدی نوعیت کے سوالات کیے گئے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس سیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ بریفنگ کا تھا جہاں جنرل باجوہ نے بریفنگ دی، اور ایک حصہ ایسا تھا جہاں جنرل باجوہ سے وہاں موجود شرکاء نے سوال جواب بھی کیے۔ اب اسی دوران جہاں مختلف سوالات سیکیورٹی میٹرز کے حوالے سے ہوئے، وہاں ایک سوال عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہو گیا، موجودہ حکومت کے متعلق بھی ہو گیا، اور اسی طرح خان صاحب کی حکومت کی رخصتی کے حوالے سے بھی ایک پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ٹیکنیکل قسم کا کویسچن کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ اب سوال یہ کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس پس منظر میں سوال کیا گیا کہ کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے تھے کہ آخری دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، اور بہت سے حلقے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ بیرونی سازش ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے ادارے خاموش رہے۔ تو اس پورے پس منظر میں چونکہ عوام بھی اداروں کے ساتھ شکوے شکایات کر رہے تھے، تو سوال یہ کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ کیا اب بھی آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی حکومت کے دوران ایک تاثر تھا کہ آپ کا اور خان صاحب کا ایک پرسنل لیول پر بھی تعلق ہے۔ پھر یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ خان صاحب کی حکومت کے آخری ماہ میں خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے آرمی ہاؤس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ
اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا اور اکٹھے ٹائم بھی سپینڈ کیا تھا۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا اب بھی آپ کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے؟ اب بھی کیا آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہے؟ تو اس پر یہ جواب دیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہ ہمارا ہر دوسرے روز رابطہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی گفتگو کے متعلق ایک اطلاع لیک کی گئی اور یہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دوبارہ سے الیکٹ کیا جاتا ہے تو میں نے خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی سیاسی سٹرگل جاری رکھیں، اور میں نے ان سے کہا ہے جو مجھ سے رابطے ہوئے ہیں خان صاحب کے کہ اگر دوبارہ سے آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہم آپ کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کریں گے۔ اب اس پوری سچویشن میں بنی گالہ میں ایک بڑی ہیپننگ ہوئی، ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک تہلکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی، اور یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خان صاحب نے تاریخی اور ریکارڈ ساز جلسے کر دیے، اور جس طرح کا عوامی سونامی امٹ کر آیا اس سے ظاہر ہے کہ ادارے بھی دباؤ میں آ گئے، اور اس پوری صورتحال کو وہ بہت قریب سے بھی دیکھ رہے تھے۔ اب اسی دوران ایک جو پیغام رساں ہے اس کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا گیا بنی گالہ میں، اور یہ پیغام رساں ایسا ہے جو پہلے بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان اسی قسم کی پیغام رسانی کرتا رہا، یعنی طاقتور حلقوں کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان جس وقت خان صاحب کی حکومت قائم تھی، خاص طور پر آخری 72 گھنٹوں میں اس پیغام رساں نے بڑی ایگریسو پیغام رسانی کی تھی۔ اب خان صاحب کو پیغام یہ پہنچایا گیا اور اس پر جب ڈسکشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ ٹیبل پر 2-3 آپشنز رکھے گئے۔ ان میں سے ایک آپشن یہ رکھا گیا کہ خان صاحب نے فوج کے متعلق جو بیان دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہوں گا، مجھ سے بھی زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، اسے بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ خان صاحب اپنے بیانیے کو معتدل کر لیں اور اس وقت جو نظام ہے اس میں واپس آ جائیں، اس نظام سے باہر نہ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اگلے الیکشن کے لیے خان صاحب ایک بہت مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے فیصلہ کیا دیا؟ ایک تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ہر صورت یہ جو بیرونی سازش تھی اور اس کے جو اندرونی کردار تھے ان کو بے نقاب کروں گا، حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا، لیکن کسی بھی صورت پہلے بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ فوج کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن یہاں ایک اہم خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ کے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسے معاملے سے جڑی خبر ہے جس کا تعلق دیگر مسلح افواج سے بھی ہے، کیونکہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں معاملہ تھا جہاں پر دیگر مسلح افواج کے سربراہان نے بھی موجود ہونا تھا، اور عمران خان صاحب کو اصل میں افطار کی ایک تقریب میں دعوت دی گئی تھی پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے۔ یہ دعوت GHQ میں ہونی تھی۔ اب چونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے پہلے 10 دن کے دوران ہی کئی اقدامات ایسے کیے جو کہ فوج مخالف اقدامات سمجھے جاتے ہیں، جیسے طارق فاطمی اور محسن داوڑ کو وزیر بنانے کی کوشش کی گئی، تو اس پوری صورتحال میں خان صاحب کے جو خیر خواہ ہیں انہوں نے مشورہ ان کو یہ دیا کہ آپ GHQ میں افطار کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیں، آپ GHQ جائیں اور وہاں پر اس تقریب میں شریک ہوں، کیونکہ آپ پہلے بھی فوج کے متعلق ہمیشہ مثبت خیالات رکھتے تھے اور اب بھی آپ نے مثبت خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم ابھی تک خان صاحب نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس تقریب میں جائیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب خان صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ اب وہ 30 دن میں نگران وزیر اعظم لانے کا مطالبہ کریں اور اس حوالے سے ایک ڈیڈ لائن دے دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔